जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज बेसिकली आप सब दोस्तों को बुलाने का मकसद ये था कि कप्तान इमरान खान साहब और उनकी एहलिया साबका खातून अव्वल बुशरा बीबी साहिबा के केसेस के हवाले से आपको बुलाया गया है। आपकी बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए। कौम के सामने हम हक़ाइक़ रखना चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस, जिसमें कप्तान इमरान खान या बुशरा बीबी साहिबा वो ट्रस्टी थीं, इसी तरह तोशाखाना केस जिसमें वाज़िया तौर पर आपने देखा कि तोशाखाना केस में पहले खान साहब को ट्रायल कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाई और उन्हें जिस तरह से चंद मिनटों के अंदर, जहां पर कोई कानूनी प्रोसीजर जो है फॉलो किए बगैर, घर में पुलिस जिस तरह से घुसी, बेडरूम तक दाखिल हुई, जिस तरह से 9 मई को खान साहब को अगवा किया गया, उसी तरीके से अगवा करके लेकर आए और दूसरी दफ़ा फिर तोशाखाना केस के अंदर सज़ा सुनाई गई। आपने देखा कि कानून बड़ा वाज़िया है कि अगर कोई शख्स जुर्म करता है कोई भी, तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पर एक केस चल सकता है, लेकिन यहां पर 3 कार्रवाइयां चलाई गईं। खान साहब को मुकम्मल तौर पर न तोशाखाना केस में, न अलकादर ट्रस्ट केस में और न ही इद्दत के दौरान निकाह केस में खान साहब को या बुशरा बीबी साहिबा को हक़ दिफा दिया गया। आपने देखा कि किस तरह वकीलों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई और सरकार ने अपनी तरफ से ही प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करके खान साहब को और बीबी साहिबा को चंद दिनों में सज़ा सुनाई गई, जिसमें कानून आइन की धज्जियां उड़ाते हुए सज़ा सुनाने का जो फैसला ये किया गया था, जो कि लंदन एग्रीमेंट की एग्जीक्यूशन की पादाश में ये सारी कार्रवाई इसलिए डाली गई थी कि लोगों के अंदर 8 फरवरी के हवाले से उससे पहले एक मायूसी पैदा हो कि कप्तान इमरान खान या उनकी फैमिली या पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है और लोग वोट कास्ट ना कर सकें। लेकिन आपने देखा कि कप्तान इमरान खान ने 200 केसेस का जिस तरह दिलेरी से, बहादुरी से, जुर्रत से मुकाबला किया, आपके सामने उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमेशा जब भी हमारी मुलाकात हुई, कप्तान ने हमें हौसले की बात की, हमारे साथ बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि ये मुझे सज़ा सुनाना चाहते हैं। अदालत के अंदर खान साहब ने कहा कि बेशक मुझे सज़ाए मौत सुना दें, मैं नहीं डरता, क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और सज़ा आप सुनाएं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम मुझे ये ज़रूर आप क्रेडिट देंगे कि मैंने ये जो अमेरिका की जिन्होंने ग़ुलामी की और उस ग़ुलामी का मुज़ाहरा करते हुए इन्होंने मुदाखलत करके एक आइनी वज़ीर आज़म को जिस तरीके से अदम एतमाद लेकर ही आए, जिस तरह सिंध हाउस में मणियां लगाकर जिस तरह सारा ये प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि मैंने इनको नंगा किया है, ये क्रेडिट मुझे जाता है। दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को जूं ही पता चला कि उन्हें सज़ा सुना दी गई है और आपने देखा कि वो खुद चलकर अडयाला जेल के अंदर तशरीफ़ ले गईं और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे अरेस्ट किया जाए। उन्होंने ये रास्ता चूज नहीं किया कि मेडिकल का बहाना बनाकर या वहां से भाग जाएं, जिस तरह ये लंदन पहले भागते हैं। उन्होंने कहा कि मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं और दोनों, कप्तान हो या उनकी एहलियों, वो कौम के साथ डट के खड़े हैं। आज भी अगर वो चाहें तो 1 मिनट में बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुल्क के अंदर हमारे इदारे आज़ाद हों, कानून की बालादस्ती हो, आइन की बालादस्ती हो और ये कौम इन गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगी जिन्होंने कभी आइन तोड़ा। इलेक्शन कमीशन आपने देखा कि बार बार
ہم یہ بات کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن جس بائسنس کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ بلے کا نشان چھیننا، کپتان عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے ابھی بھی فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے، اور وہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اجلاس جاری ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے اجلاس بلایا جو کہ اختیار ہی نہیں رکھتے تھے، اور آپ کے سامنے بڑا واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جن جن لوگوں نے، چاہے وہ الیکشن ڈیلے کے اندر انہوں نے اس پروسیس کا حصہ بنے، جنہوں نے الیکشن ڈیلے کیا وہ سارے، یا جنہوں نے جس موقع کے اوپر آئین توڑا ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا انشاءاللہ تعالی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ سے آج بھی میں نے ریکویسٹ کی ان کو کہ آج ملاقات کا دن ہے، لیکن آج انہوں نے میری ملاقات کرنے کی مجھے اجازت نہیں دی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر بھی جب ملاقات ہوئی تو باہر آ کے ہم نے بتایا کہ وہ کس کنڈیشن میں ہیں، کس طرح سے ان کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور ہم بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ میڈیکل کے لیے جو ہم نے درخواست دی ہے اس کی منظوری کرتے ہوئے ٹیم بھجوائی جائے، ڈاکٹر فیصل جو ان کے ڈاکٹر ہیں، معالج ہیں، ان کو اجازت دی جائے، لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری ہم یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ وہ اڈیالہ جیل میں جانا چاہتی ہیں، کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ جہاں پر دوسری خواتین پاکستان تحریک انصاف کی یا پاکستان کی عوام یا پاکستان کے ہر امیر غریب جتنے بھی لوگ ہیں قید ہیں، بچے قید ہیں، جو لوگ قید ہیں، جہاں پر دوسرے قید ہیں میں بھی وہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ عجیب طریقے سے بہانہ بنایا گیا، کہا گیا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، کہا گیا کہ وہاں پر جیل کے اندر جگہ نہیں ہے، کہا گیا کہ وہ سابقہ خاتون اول ہیں تو اس لیے ان کو وہاں پر ہم جو ہے اجازت نہیں دے رہے یا وہاں یہ مجبوری ہے۔ یہ سارے بہانے ہیں، اور سننے میں یہ آیا کہ کسی طریقے سے کپتان عمران خان کو بھی وہاں پر ٹرانسفر کر کے انہیں زمان وہاں پر بنی گالا میں شفٹ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی ہمیں نیوز ملی، لیکن واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ کپتان عمران خان نے انکار کیا ہے، بی بی صاحبہ نے انکار کیا ہے، اور بی بی صاحبہ نے یہ کہا ہے کہ میں کپتان عمران خان اپنے خاوند کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ ڈٹ کے کھڑی ہوں، یہ کبھی بھی ہمیں نہ توڑ سکتے ہیں نہ مجبور کر سکتے ہیں، جتنے مقدمات انہوں نے کرنے ہیں کریں، ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے اندر دھاندلی کی گئی ہے فارم 45 کے مطابق، ہم واضح طور پر پورے پاکستان میں جیتے ہیں، اور واضح طور پر آپ نے دیکھا کہ جتنی دھاندلی کی گئی اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس وقت بھی سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت ہے۔ فارم 45 کے مطابق ہمارے امیدوار جیت گئے، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے فارم 47 میں دھاندلی کر کے اس ملک کے اوپر قبضہ جمانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ہم کسی صورت ان کی کوشش کو جو انہوں نے پلان لندن میں بنایا تھا اس کو ایگزیکیوٹ نہیں ہونے دیں گے۔ خان نے ہفتے کے روز کال دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان نکلے گا، پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہے، اور یہ حق ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور یہ جو وہاں پر وزیر اعلیٰ بنی ہے جو اپنے حلقے سے ہار چکی ہے، غیرت شرم نام کی ایک چیز رتی برابر ان کے اندر نہیں ہے۔ کس منہ سے یہ عمران خان کی یا ان لوگوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں؟ کبھی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، کبھی کوئی نعرہ لگاتے ہیں کہ قوم کی آخری امید نواز شریف۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ قوم نے ان کو مسترد کر دیا۔ غیرت نام کی ذرا بھی چیز ہوتی تو یہ اسی وقت ہی ٹکٹ کرا کے یا واپس بھاگ جاتے یا عدالت کے سامنے سرنڈر کرتے کہ ہم قوم کے مجرم ہیں، ہم قوم کے قصوروار ہیں، اور اسی وجہ سے قوم نے ہمیں مسترد کیا ہے۔ قیدی نمبر 804 نے یہ ثابت کر دیا کہ قیدی نمبر 804 کپتان عمران خان اس ملک کی جنگ لڑ رہا ہے، اور قوم نے جس طرح سے اس کا ساتھ دیا کہ کھمبے کو جو ٹکٹ دینے کی بات کرتا تھا کپتان عمران خان، کھمبا بھی جیتا۔ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی حق کی فتح ہوگی، سچ کی فتح ہوگی۔ یہ سارے جتنے چور ڈاکو ہیں کسی صورت ہم ان کو مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 8 فروری تک ہمیں امید تھی، اور 8 فروری کی رات تک اس قوم نے اپنے ووٹ کا حق ادا کیا، اور جو ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان، تو جمہور نے نکل کے اپنی آواز اٹھائی
لیکن 9 فروری کے بعد سے جب ہم نے جمہور کی آواز کو دبتے دیکھا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اسلامی اور جمہوریہ چھوڑ کے اب ہم سلطنت شریفیہ و زرداریہ میں انٹر ہو گئے ہیں. تو ویلکم ٹو سلطنت شریفیہ و زرداریہ. پہلے پرانا پاکستان تو تھا جیسا بھی تھا، لیکن اب ہم جس طرح کی سیاست، جمہوریت کے نام پہ موروثیت اور موروثیت کی بھی بدترین مثالیں دیکھ رہے ہیں، تو جمہوریہ لگانا میرے خیال میں اب میرے سے تو بینگ اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی، اس طرح کی جمہوریت نہ میں نے کبھی دیکھی، نہ پڑھی، نہ سنی. اگر آپ میں سے، ہماری 25 کروڑ عوام میں سے ایسا ماڈل کسی نے دیکھا ہے تو ضرور بتائیں. یعنی کہ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں، 10 مہینے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ تمام خواتین میری ساتھ ہیں. ہر ایک نے کوئی نہ کوئی مشکل وقت، پریشانی اور بہت سارے کیسز بھگتے. میں آپ سب کے لیے میں اپنا رونا رونے نہیں یہاں پہ آئی. یہ تقریباً 14 روپکاریں ہیں جو راول پنڈی کی ٹیررزم کورٹ سے ملی ہیں مجھے 7 تاریخ تک، صرف راول پنڈی ڈویژن کی، جو ضمانتیں میں اس لیے لائی تھی تاکہ میڈیا کو گواہ بنا لوں کہ آج لب کشائی کرنے کے بعد، کچھ حقائق پہ سے پردہ اٹھانے کے بعد اور کتنے کیسز ہوں گے جو رجسٹر کیے جائیں گے. تو ماشاءاللہ اس طرح ہم انڈے اور کیلے خریدتے ہیں جس طرح اس وقت ہمارے پہ FIRیں ہوتی ہیں. یہ ابھی فی الحال صرف راول پنڈی کی ہیں، باقی کہاں کہاں میرے پہ نظر عنایت اور محبت ہوئی ہوئی ہے اس کا مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، اور وہ ہم پتہ لگا رہے ہیں. کورٹ میں ہم نے درخواست دائر کی ہوئی ہے اور اللہ کرے کہ کورٹ سے ہمیں اس بارے میں پتہ لگے. جیسے نعیم نے آپ کو بتایا، آپ سب کو آج بلانے کا، زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ بتایا جائے کہ نہ صرف یہ کہ قیدی نمبر 804 بلکہ ان کی جو زوجہ ہیں بشرا بی بی، ان کو کس طریقے سے نشانہ بنایا گیا، کس طرح اس ملک میں خواتین کی تذلیل کی گئی، کس طرح خواتین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کس طرح ذاتیات کو اچھالا گیا. نہ صرف یہ کہ میرے سمیت میری تمام جو خواتین ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، چادر چار دیواری 25 مئی سے پہلے، 25 مئی کے بعد جس طرح اس کا استحصال کیا گیا، جس طرح خواتین کو گھسیٹا گیا، سروں سے چادریں کھینچی گئیں، بال نوچے گئے، گالیاں دی گئیں، ٹھڈے مارے گئے، زخمی کیا گیا، ڈنڈے برسائے گئے. اس کے بعد مجھے جب میں اسلامیہ کہتی ہوں نا، اسلامی جمہوریہ کہتی ہوں، تو مجھے یہاں پہ آ کے تکلیف ہوتی ہے کہ جب ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتیں اچھالی جاتی ہیں، بیڈ رومز میں گھسا جاتا ہے، ٹھڈے مار کے توڑ کے دروازے، باتھ روموں کو توڑ کے اندر گھسا جاتا ہے، تو پھر کون سی عزت، کون سی جمہوریت، کون سی اسلامی اقدار کہاں بچی ہے؟ وہ جواب مانگ رہی ہوں، اللہ کرے کہ کوئی جواب دے. اتنے عرصے میں آپ سب شاید بھول گئے، سب کو 9 مئی یاد رہ گئی. یہ 9 مئی کی پاداش میں ہماری سزائیں بھی سب کو یاد رہ گئیں. ہمیں کسی نے باغی کہا تو کسی نے غدار کہا، لیکن 9 مئی کے بعد جو 14 مئی کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے دی ہوئی تھی پنجاب کے الیکشنز کی، وہ کیا کسی کو یاد ہے؟ اس کے بارے میں کسی نے کیا سوال کیا کہ وہ کہاں گم ہو گئی؟ کیا اس وقت آئین ٹوٹا یا آئین قائم رہا؟ کیا ملک کا قانون اور دستور انٹیکٹ رہا؟ کیا ملک میں جمہوریت مستحکم ہوئی یا اس کی پامالی ہوئی؟ 14 مئی کو کسی نے پوچھا ہی نہیں میرے خیال میں. لیکن یہ جو 8 فروری کو ہوا اور اس کے بعد جو مینڈیٹ چور آ کے پنجاب کی اسمبلی میں بیٹھے، آج آپ نے دیکھا قومی اسمبلی میں بیٹھے اور خواتین کی سیٹیں ہڑپ کرنے کے بعد ابھی تک ہاؤس کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ دندناتے پھریں، تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کیا واقعی ملک میں جمہور کی آواز سنائی دیتی ہے؟ کیا واقعی یہاں جمہوریہ کو کوئی سننے والا ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے آئین کے مطابق اسٹیٹ کا مطلب جمہور ہے یا کچھ اور ہے؟ اب آ جائیں جی بشرا بی بی کے بارے میں، جیسے نعیم بتا رہے تھے، ہم تھوڑا سا ذرا اس کو لائن اپ کر لیتے ہیں. 3 بڑے مشہور کیسز ہیں. 3 کیسز میں کون کون سے کیسز کو مانا جا رہا ہے جی؟ توشہ خانہ کا کیس، القادر ٹرسٹ کیس اور عدت کا کیس. اتنے بڑے کیس ہیں کہ اس کی وجہ سے تو پاکستان میں جمہوریت
खतरे में थी, पाकिस्तान की बका खतरे में थी, पाकिस्तान में हर चीज आइन खतरे में था। अगर ये इद्दत का केस ना होता तो शायद पता नहीं क्या हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता मुल्क का। देखिए, बहुत जरूरी था कि इद्दत का केस उछाला जाता, बहुत जरूरी था कि आपके मुल्क में, आपके आइन में और आपके मजहब में जो खवातीन को एक प्रोटेक्शन दी है, जिसमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इद्दत के लिए औरत की गवाही काफी है, लेकिन वो तो अब हमारे स्टेट का मसला बन गया है, वो तो अब हमारी अदालतों का मसला बन गया है। हम सबके निकाहनामे और आप सबके निकाहनामे जाके अदालतों में चैलेंज करें, पूछें क्या वाकई ये सही तरीके से निकाह हुए थे या नहीं हुए थे, क्या जो हमारी 23-23, 24-24 साल से शादियां चल रही हैं ये जायज है। हम जरा जजों से जाके स्टैंप लगवा लें कि क्या वाकई हम जिसके निकाह में हम वाकई उसकी मनकुआ है या नहीं है, या और भी कोई सवालात पूछने हैं प्राइवेट किस्म के। जब एक बापर्दा खातून गवाही दे रही है कि मेरी इद्दत मुकम्मल हो गई थी, लेकिन नहीं, बहुत जरूरी था, मुल्क की सालमियत को खतरा था, मुल्क की जमहूरियत को बहुत खतरा था, मुल्क के आइन को बहुत खतरा था कि एक खातून की इज्जत उछाली जाती। और उसके वो साबिका शौहर जिसने पहले कस्में खाई कि मेरी बीवी जो है वो इतनी बापर्दा और बाइज्जत खातून है, एक नेक पर्दादार खातून है कि मैं इसकी कसम खा सकता हूं, वो 6 साल बाद आके कीचड़ उछालता रहा और वो कीचड़ उछालने दिया गया और एक तमाशाइयों की तरह 25 करोड़ अवाम को एक तमाशा दिखाया गया, जिसके बाद 25 करोड़ अवाम ने 8 फरवरी को तमाचा मारा, रिजेक्ट किया उन्होंने इस सारे तमाशे को। ये तजलील किसकी की है? साबका खातून अव्वल की तजलील की या 50% या 52% इस मुल्क में रहने वाली माओ बहनों बेटियों की तजलील की गई। एक हलाल काम को, एक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा फेल को जिसे निकाह कहते हैं, उस पर लाइन लगाई गई। मुल्क की 50% आबादी को वल्नरेबल किया गया। आपके आइन और कानून में चैलेंज कर दिया गया कि खातून को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। आगे ही हम रो रहे थे कि खवातीन पे वायलेंस होता है, खवातीन के साबका शौहर उनके ऊपर इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं। हमारे साथ यहाँ ऐसी खवातीन बैठी हैं जो अपने बच्चों के कस्टडी के केस भुगत रही हैं तलाक के बाद, उनको आपने इस वक्त वल्नरेबल किया है इस तरह के फैसले देके, सिर्फ सियासी इंतकाम और जो आग आपके दिल में जल रही है तजलील करने के लिए, उसके चक्कर में आपने घर की खातून को, इज्जतदार खातून को, पर्देदार खातून को की इज्जत को छला है। ये यहां से सिलसिला शुरू नहीं हुआ था। हम कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया है, आए याद कराऊं, इस्लामी जमहूरिया में एक इस्लामी पर्दा करने पर खातून को टारगेट किया गया, उसके पर्दे को उछाला गया, उसके पर्दे की तजलील की गई। हमारे मीडिया पे बैठी हुई वो खवातीन एंकर्स, मैं नाम अब नहीं लूंगी, आप थोड़ा सा गूगल करें, टेक्नोलॉजी का दौर है, पता लग जाएगा, जो तोहमतें लगाती रही, जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही थी कि इस्लामी जमहूरिया में खातून अव्वल और वो भी इतनी पर्देदार, ये तो बड़ी अचंभे की बात है, ऐसी तो नहीं होनी चाहिए थी। माय फ्यूडल लॉर्ड लिखने वाली खातून होनी चाहिए, या ब्लास्फेमी जैसी किताबों को शाया करने वाली होनी चाहिए, या अगर कोई खातून हो बड़ी मॉडर्न सी हो तो फिर ठीक है, फिर कोई मसला नहीं है। अगर 2-2 तलाक़ें लेके अगर किसी अपने फेवरेट सल्तनत शरीफिया के चश्मो चिराग से जाके कोई खातून निकाह कर ले तो उस पर कोई इद्दत का सवाल नहीं उठाता। या वो मोहतरम अगर किसी हाजिर सर्विस पुलिस अफसर की बीवी से जबरदस्ती शादी खत्म करा के, तलाक करवा के फौरन निकाह कर ले, फिर किसी को इद्दत याद नहीं आती, फिर किसी को सवाल याद नहीं आते, फिर किसी को ना चादर याद आती है ना पर्दे याद आते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई एक तस्बीह पकड़ने वाला शलवार कमीज और खान चप्पल पहनने वाला शख्स जिस पे ये तकलीफ हो गई जी, शलवार कमीज पहन के बाहर कॉन्फ्रेंसों में जाता है, उसकी बीवी शरई पर्दा करती हो, फिर बहुत प्रॉब्लम है, फिर मुल्क की सालमियत को खतरा है। बहुत बड़ा मसला था ये इद्दत का केस उछालना। और एक साबिक शौहर से 6 साल बाद बयान, जो अगवा बराए बयान था, और वो भी हाई क्वालिटी की लिटरेशन के बाद था,
اس نے آ کے جس قسم کا بیان دیا وہ تو بہت کریڈیبل تھا، اور جو بغیر اغوا کے بیان دیا تھا وہ کریڈیبل نہیں تھا، جب اس نے قسم کھا کے کہا تھا کہ یہ بہت نیک خاتون ہے۔ اس ملک میں نے سنا، خواتین کی چیمپئنز کو سنا، پردہ کرنے پہ تکلیف تھی، جادو ٹونے جیسے گھٹیا قسم کی تہمتیں لگائی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ہے، ہم اٹھائیں قرآن پاک میں دیکھیں کہ تہمت کی کیا سزا ہے، دیکھیں کہ عورت کو اللہ نے کس طرح عزت دی ہے اور تہمت سے کیسے پروٹیکشن دی ہے۔ تہمت لگانے پہ 4 قسمیں مانگی اور 5ویں پہ کہا کہ بس ٹھیک ہے اللہ کے ذمہ کر دو، اس پہ بھی نہیں آگے ریپرامانڈ کر رہا ہے۔ لیکن نہیں، یہ تو بہت ضروری ہے، ملک کی سالمیت خطرے میں ہے، جمہوریت خطرے میں تھی۔ اب 10 مہینے بعد آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اصل میں خطرے میں کون تھی۔ آپ کی موروثیت خطرے میں تھی، جس کو آپ کے اوپر اس وقت مسلط کیا گیا ہے، اور اس طرح کے بیہودہ اور جھوٹے کیسز سے ملک کی 50% آبادی خواتین کی تذلیل کی گئی ہے۔ ایک بشرا بی بی کو نہیں، ہم سب کو ذلیل کیا گیا ہے۔ نکاح جیسے خوبصورت، جو ایک اللہ نے ایک بہت خوبصورت انسٹیٹیوشن بنایا ہے، جو ہمارا ایک سوشل فیبرک کا حصہ ہے، طلاق اور نکاح دونوں درج ہیں، ہماری شریعت کا حصہ ہے، اس کی پوری ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھایا گیا، خواتین کو ولنریبل کیا گیا۔ خدارہ مہربانی کریں، اپنی جو آگ ہے، جو آپ کے اندر جو نفرت ہے، اس میں آپ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ نے اس ملک کا سوشل، مورل اور اسلامک فیبرک تباہ کر کے رکھ دیا۔ توشہ خانہ پہ آ جائے جی، ماشاءاللہ یہاں پر اناناس سے لے کر مرسڈیز BMW ہضم کرنے والے جو ہیں وہ آج وہ ڈاکو رانی ہمارے سر پہ مسلط ہیں، ان کو کوئی سوال پوچھنے والا نہیں ہے۔ مرسڈیز کا سوال ہو تو کہتی بند کرے کیمرہ بند کرتے ہیں، کم بند کرتی، کب ہوا یہ، کیسے ہوا؟ لندن تو کیا پاکستان میں بھی میری جائیدادیں نہیں ہیں، لیکن نکل آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں پوچھے گا، کیونکہ سلطنت شریفیہ و زرداریہ جو ہے سلطنت ہے بھائی، کوئی نہیں سوال پوچھے گا، نہ کسی کو یاد رہے گا، نہ کسی عدالت میں اچھالا جائے گا، کیونکہ حافظے ہمارے وہیں کمزور ہوتے ہیں نا، جس کی سلطنت ہے ہم اس کی رعایا ہے، ان کو ہم نے سوال کیوں کرنا ہے؟ مسئلہ تو جمہور کا ہے، سوال اس سے پوچھے جو جمہور کی آواز بن رہا ہے، سوال اس سے پوچھے جس سے آپ کو ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو رہا ہے نا، کیونکہ جمہور کو جگا رہا ہے، جمہوریت مستحکم کرنے کی ناکام کوششیں کر رہا ہے شاید۔ یہ تو ہم نے اپنے اوپر جو مسلط کرنے تھے لوگ، ان کا نیریٹو ہے۔ توشہ خانہ سے 1150 کے قریب کی جو فہرست آئی تھی، کیا کسی نے سوال پوچھا کہ یہ عدالت نے ہی تو فہرست دی تھی، اور عدالت میں ہی تو یہ کیس چلا تھا کہ کس کس نے توشہ خانہ سے کیا کیا لیا اور کتنے میں لیا، کتنی گھڑیاں گئیں۔ لوگ پہلے پوچھتے تھے کتنے آدمی، اب ہم پوچھ رہے ہیں کتنے تحفے تھے، لیکن نہیں، وہاں تو سب ہضم ہو گیا۔ توشہ خانہ ہو یا ملکی خزانہ ہو، سلطنت جس کی ہے ان کا تو پورا حق ہے۔ اناناس ہی تو اٹھایا تھا، کوئی بات نہیں، مرسڈیز ہی تو لی تھی، کوئی مسئلہ نہیں۔ سرکار کا اقبال بلند ہو، مغلیہ دور حکومت آ گیا ہے، سلطنت قائم ہو گئی ہے، موروثیت قائم ہو گئی ہے۔ پہلے ابا جی نے کنگ ایڈورڈ میں سفارش کر کے داخلہ کروایا تھا، پھر آرمی میڈیکل کالج میں داخلہ کرایا تھا، اب تو پورے کا پورے اسمبلی میں داخلہ کروا دیا ہے۔ 894 ووٹ سے ہارنے کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ روایت تو وہی رہی ہے، ابا کی لاڈلی پری ہے، سلطنت ابا جان کی ہے، ہم تو سارے رعایا ہیں، تو چاہے وہ توشہ خانہ لوٹے یا ملک کا خزانہ لوٹے، انہوں نے تو آپ کے اوپر آنا ہی آنا تھا۔ 14 مئی سب کو بھول گئی، 8 فروری کو جو جمہور کی آواز تھی اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیں، 9 فروری سے لے کے آج تک کا جو تماشا ہے وہ یاد رکھیں آپ ایک سلطنت شریفیہ و زرداریہ کے اب باشندے، ایسے ہی ہوگا۔ ایک طرف آپ کو زرداریہ خاندان حکومت میں نظر آئے گا، دوسری طرف آپ کو شریفیہ خاندان نظر آئے گا۔ پنجاب بانٹ لیا تھا، سندھ بانٹ لیا تھا، 15 سالوں میں سندھ میں آپ کو کیا تبدیلی نظر آئی؟ 15 سالوں میں سندھ میں آپ نے کیا حالات دیکھے؟ اس سارے الیکشن کا کوئی فائدہ ہوا؟ اس ساری جمہوریت کا یا جو جمہور نے جو یہ پریکٹس کی تھی 8 فروری کو شام 5 بجے تک جو جا کے لائنوں میں کھڑے ہو کے ووٹ ڈالے تھے، اس کے بعد نکلا کیا ہے اس کے اندر سے؟
اس کے خلاف آواز اٹھانے پر آج قیدی نمبر 804 کو 32 سال سے اوپر کی سزائیں، اور اس کی جو پردے دار بیوی ہے جو شاید اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہی تھی، اس کے پردے پہ بھی تکلیف، اس کی عدت پہ بھی تکلیف، اس کے رہنے پہ بھی تکلیف، اس کی نمازوں پہ بھی تکلیف، اس کی عبادت پہ بھی تکلیف۔ وہ عبادت زیادہ کرتی ہے؟ نہیں، عبادت شاید زیادہ نہیں کرتی ہوگی، جادو ٹونا کرتی ہوگی۔ اور بول کون رہی ہیں؟ وہ جی ہماری زبردست قسم کی اینکرز، وہ جن کو ہیومن رائٹس کمیٹی میں بلایا تھا سلطنت زرداریہ کے چشم و چراغ نے کہ ان کے ساتھ بڑی ہراسمنٹ ہوتی۔ کسی نے آج تک پوچھا کہ جو یہ تہمتیں لگا رہی ہیں کیا یہ ہراسمنٹ نہیں ہے؟ کھلی چھٹی ہے تہمت لگانے پہ۔ میرے اوپر تہمتیں لگا رہی تھی کہ میں بہت سارے اینکرز کی اور ان کے بال اور شرٹیں اکٹھی کر کے لے کے جاتی تھی دم درود کرانے۔ اللہ کا نام لیں، اتنا بغض میں آگے نہ چلے جائیں۔ اور ماشاءاللہ یہ اب دور ہے ویڈیوز کا، وہ والی ویڈیوز کی بات نہیں کر رہی جو ہماری ڈاکو رانی کے پاس ہیں، دوسری ویڈیوز جو آپ لوگوں کے پاس ہیں۔ ویڈیو کی ہزاروں سال عمر ہوتی ہے، یہ مٹنے والی باتیں نہیں آپ کی ریکارڈ پہ آ گئی ہیں۔ جس دن یہ سلطنت شریفیہ اور زرداریہ سے ہم آزادی لے کے واپس اسلامی جمہوریہ پاکستان قائم کریں گے، ایک ایک ویڈیو کا حساب ہوگا انشاءاللہ۔ اور جمہوریت اور جمہور جب صحیح معنوں میں مستحکم ہوگی تو تب یہ حساب ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کس جرم کی پاداش میں بشرا بی بی کو بظاہر دکھایا گیا کہ بنی گالا میں رکھا گیا ہے؟ کسی نے آج تک سوال پوچھا کس حال میں رکھا گیا؟ کیوں رکھا گیا جب وہ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے اڈیالہ جیل میں شفٹ کیا جائے؟ کن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے؟ ایک ہفتے کے بعد صرف 40 منٹ ان کو اجازت ملتی ہے کسی سے ملنے کی۔ نہ وہ کھڑکی کھول سکتی ہیں، نہ وہ کمرے کا دروازہ کھول سکتی ہیں۔ ان کو کھانے میں پتہ نہیں کیا ملا کے دیا جا رہا ہے کہ ان کے حلق میں چھالے پڑ گئے ہیں اور وہ 2 دن تک کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ ان کا پورا گھر بند کر دیا گیا۔ بھائی کیمرے لگا کے آپ کو ویڈیوز بنانی ہے تو اور بھی ہیں نا لوگ یہ شوق کرنے والے، کیوں شریف خواتین کے اوپر یہ تماشا کرتے ہیں؟ کیوں اس خاتون کو ٹارچر دے رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ وہ جو جیل میں بیٹھا ہے وہ ٹوٹ جائے؟ وہ نہیں ٹوٹنے والا انشاءاللہ، کیونکہ بڑے واشگاف الفاظ میں وہ آپ کو بتا چکا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور نہ صرف وہ بتا چکے، اب تو ہمیں بھی سارے کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے کہ کیا مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی۔ 40 منٹ کی صرف ایک ہفتے بعد ان کو اجازت ہوتی ہے ملاقات کی۔ کیا بڑا جرم کیا انہوں نے؟ کس کے خزانے پہ ڈاکے ڈالے؟ آج تک پروف تو آپ کچھ بھی نہ کر سکے، بیچ میں سے لے کے نکلے تو کیا عدت کیس؟ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر اس ملک میں اب خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو، عزت دار خواتین کے ساتھ یہ سلوک ہو۔ توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ میں سے آپ نے کیا نکالا ہے؟ سب نے دیکھا ہے، کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ حقیقت میں کچھ ہے اور پروپیگنڈا کچھ اور ہے۔ القادر ٹرسٹ پہ آ جائیں، زیادہ ڈیٹیلز نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ کو آلریڈی لیگل ساری امپلیکیشنز اس کی پتہ ہیں، لیکن 2 سوال صرف پوچھتی ہوں۔ اگر 190 ملین پاؤنڈ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حکومت کے خزانے میں ٹرانسفر کرنے کا آرڈر کر دیا ہے، تو وہ 190 ملین پاؤنڈ جو حکومت کے پاس جا رہے ہیں اور پڑے سپریم کورٹ میں تھے، ان کی پاداش میں محترم عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو کس خوشی میں سزائیں مل رہی ہیں؟ آرڈر حالانکہ کیبنٹ کا ہے، ڈیٹس بتا رہی ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ ٹرسٹی کے پاس 1 روپیہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹرسٹی کو جو زمین ہے وہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ کو یہ تکلیف تھی کہ اس ملک میں ہمارے بچے اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات پہ ریسرچ نہ کر سکے؟ یا آپ کو اس بات کی ٹینشن تھی کہ کہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں پڑھ جائیں گے، اس کی سنت پر ان کی عمل کر لیں گے، اور جس طرف ہمارے لیڈر عمران خان ان کو لے کر جا رہے ہیں پوری قوم کو، تو شاید پھر یہ آپ سب کی جو چوریاں ڈاکے اور کرپشن ہے کہ بچوں کرپشن تو ہوتی ہے، اس سے بہت آگے نکل جائے گی قوم، تو بچوں کرپشن تو نہیں ہوتی ہے، لیکن جب القادر جیسی یونیورسٹی بنتی ہے تو پھر بچے کرپشن کو نہیں پسند کرتے، پھر وہ زیرو کرپشن پہ جاتے ہیں۔ پھر وہ جو ملک میں ایک اسلامی تعلیمات رائج ہو رہی تھیں، جب آپ کے بچے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے تھے،
ترجمے سے قرآن پاک پڑھے تھے تو اس کے بعد پھر اسی طرح کی یونیورسٹیوں میں انہوں نے داخلے لینے تھے. کیا اس بات سے تکلیف ہو رہی تھی؟ یا بس کچھ سمجھ نہیں آئی ہے تو پھر جو دل میں آ رہا ہے وہ آپ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اب ہائی ٹائم ہے کہ ہمارے جو سلطنت کے بادشاہ ہیں، موروثیت کے چیمپئن ہیں، ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ پاکستان کی جو 25 کروڑ عوام ہے ان کے دماغ بالکل صحیح ہیں. ہمارے میں سے 25 کروڑ عوام کی 90% دماغ کی شریانیں بالکل کھلی ہوئی ہیں اور فنکشنل ہیں. اس بات کا اظہار انہوں نے 8 فروری کی شام تک کر دیا تھا. جن کی 90% شریانیں بند تھیں اور پلیٹیں گری ہوئی تھیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ جس قسم کے جو انتقام کرتے رہے ہیں، جس سیاسی انتقام کا نشانہ آپ بنا رہے ہیں، اس پہ نہ یہ عوام خاموش رہے گی، نہ پاکستان کی خواتین خاموش رہیں گی. ہم اس تذلیل کے خلاف پروٹیسٹ بھی کریں گے، اس تذلیل کے خلاف آواز بھی اٹھائیں گے. اور میں اپنی سول سوسائٹی اور خواتین کی حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، آج 10 مہینے بعد میں خود نکلی ہوں، کن حالات میں رہی میں وہ رونا نہیں چاہتی. یہ سب خواتین نے کیا کاٹا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 14 FIR ہے تو ایک ٹوکن ہے، اس کو ہم اپنا میڈل سمجھتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری اور داستانیں ہیں. نہ میں وہ زخم دکھانا چاہتی ہوں جو میں نے کھائے، جو جسم پہ بھی کھائے، جو روح پہ بھی کھائے، جو دل پہ بھی کھائے. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے، اور مجھے پورا یقین ہے، لگتا نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ ہم حق کے راستے پہ ہیں. اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی آنے والی بچیوں کے لیے ہم نے یہ قربانیاں دی ہیں. لیکن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے یہ ساری انتقامی کارروائی کیا اس لیے کی تھی کہ یہ تحفہ ہمیں ملے پنجاب اسمبلی میں ایک ڈاکو رانی کا، جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے اپنی سیٹیں ہار کے آپ آ گئے، یا 17 سیٹیں جیت کے وکٹری سپیچ جیسا ایک زبردست جو عالمی ایک ایونٹ ہوا تھا اس کے لیے یہ سارا تماشا کیا تھا، یا پوری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کیا تھا کہ جس ملک کا آئین اور قانون اسلام کے نام پر، جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ملک آزاد ہوا تھا، یا جس ملک کے آئین اور قانون کا مین جو سپرٹ ہے وہ اسلام کے اس پر رکھی گئی ہے، وہاں پہ خواتین پہ عدت کے کیس بنتے ہیں، وہاں خواتین پہ اس طرح کی تہمتیں لگائی جاتی ہیں اور ان کے نکاحوں کو جا کر عدالتوں میں اچھالا جاتا ہے. وہاں جا کے ان کے اوپر تبرے پڑے جاتے ہیں، ان پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ہماری خاتون اول ہے. اس سارے تماشے اور اس تذلیل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قذف کا قانون موجود ہے کہ کوئی جھوٹی تہمت نہ لگائے. اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں مفتی سعید صاحب جیسے لوگ جو پہلے ایک قسم کھاتے ہیں اور پھر دوسری قسم کھاتے ہیں، ان کو بھی کوئی بلا کے سوال پوچھے اور ان سے بھی پوچھے اور یہ قذف کے قانون کو ریووک کرے، اس کو کھولے اور اس پہ ٹرائل کرے، تاکہ یہ جو عام خواتین ہیں، جو ہماری بچیاں ہیں، جو کسی گھر میں ظلم اور تشدد کا شکار ہو رہی ہیں، ان کی بھی کوئی پروٹیکشن ہو سکے. کل کو 6 سال بعد اٹھ کے کسی طلاق یافتہ خاتون کا خاوند اٹھ کے اس پہ اس طرح کی تہمتیں نہ لگائے اور پھر اس کو کھڑا کر کے عدالتوں میں تذلیل نہ کی جائے. تو مہربانی کریں، میں اپنی سول سوسائٹی اور خواتین کے حقوق کی علم بردار خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ڈی چوک پہ جب ہماری تذلیل ہو رہی تھی، ہمارے سر پھاڑے جا رہے تھے، یا جب ہم پہ گیس شیلنگ ہو رہی تھی، یا پاکستان کی عدالتوں میں سابق خاتون اول بشرا بی بی کے عدت کے کیس کو اچھالا جا رہا تھا، ان کی پاک بازی کے اوپر تہمتیں لگائی جا رہی تھی، تب آپ کہاں تھی؟ پلیز ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کہاں تھی. ہمیں کوئی آواز سنائی نہیں دی، نہ ہمیں کوئی نظر آیا کہ وہ کوئی چیخو پکار ہو جیسے ہوا کرتی تھی. یہ دوہرے معیار مت رکھیے، اس ملک کی 50% آبادی کو بیوقوف مت سمجھیے. آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ نے ہر طرح کی لوئسٹ آف دا لو حرکتیں کر لیں.
इस मुल्क में घटिया तरीन मिसालें कायम कर ली सियासी निशाने की। सबसे ज़्यादा आपने ख़वातीन को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। क्यों? क्योंकि हमारे लीडर इमरान खान ने आम ख़वातीन को सिर्फ ज़ुबानी कहकर नहीं, वाक़ई में ही एम्पावर किया। इनको सियासत में लेकर आए, सियासी फोरम दिया, पॉलिसी साजी में इनको आगे किया। ना सिर्फ ये कि डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए ख़वातीन को टिकटें दी, समेत मेरे जिनके डब्बे बदल के, फॉर्म 47 बदल के जीती हुई सीटों पे हराया गया। ये एक माइंड सेट है पूरा ख़वातीन के खिलाफ। बल्कि आम ख़वातीन को हर असेंबली का, हर फोरम का हिस्सा बनाया। आजकल माशाल्लाह हमारा मीडिया बहुत दिखाता है हमारी अलीमा आपा को, उज़मा आपा को, रानी आपा को, तीनों इमरान खान साहब की बहनें हैं। किसी एक असेंबली में भी खान साहब ने अपनी बहनों को टिकट नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी मिसाल है। ये इसको जमहूरियत कहते हैं। पापा की परी को बताना चाहती हूं, खानदानी नौकरानियों को बताना चाहती हूं, सरकारी तर्जुमानों को बताना चाहती हूं कि बहनें जेल में जाती हैं, मिल के आती हैं, आके अपने भाई पे जुल्म की दास्तान को उजागर करती हैं, लेकिन इलेक्शन की टिकटें लेकर कभी इलेक्शन नहीं लड़ी है। ना यहाँ पर आज अलीमा आपा बैठ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट के तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन है, आम वर्कर हैं। इसको जमहूरियत कहते हैं। ये नहीं होता है कि घर से ही शुरू हो कहानी और घर पे ही खत्म हो जाए। अब्बा जी वजीर आजम, फिर उसके बाद ब्रादर साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर, फिर अब बेटी साहिबा आ गई, फिर भतीजे साहब आ गए, फिर सारे गोंगलू डोंगलू पूरा टब्बर आ जाता है और फिर कहते हैं आके कि हम जमहूरियत की खिदमत कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में कहतुल रिजाल है? क्या आपके पार्टियों में कोई और नहीं है इस काबिल कि जिसको आप आगे कर सके? 40-45 सालों से यही म्यूजिकल चेयर आपस में जो है वो मिठाई और डब्बे बांटे जा रहे हैं। हुकूमत को आपने पाकिस्तान को चिरागा समझ लिया है कि बस आओ, लूटो, खाओ और फुटो। तो पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है, जमहूरियत का मतलब भी जानती है और बदतरीन मौरूसियत जो हम पे मुसल्लत की गई है इसका भी मतलब जानती है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम इसी बात से करूंगी कि इस मुल्क की 50 से 52% खवातीन इस बात पे एहतजाज भी कर रही हैं, इस बात पे शर्मिंदा हो रही हैं, इस बात पे तकलीफ और दुख का शिकार है कि उनकी किस तरीके से तजलील की गई। पाकिस्तान के ना आइन को देखा गया, ना पाकिस्तान के कानून को देखा गया, ना इस्लाम को देखा गया, ना जमहूरिया को देखा गया, ना जमहूर की आवाज़ को सुना गया, ना पाकिस्तान में इस्लामी कवानीन को देखा गया, ना आपने ये देखा कि ख़वातीन की इज़्ज़त के लिए आपके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक क्या है, हमारे पास मिसालें क्या मौजूद हैं। लेकिन एक बदतरीन इंतकामी कार्रवाई ख़वातीन समेत बुशरा बीबी के हम सब के साथ रवा रखी गई, जिस पे इस मुल्क की जो तारीख का ये काला बाब होगा और ये इसमें लिखा गया है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगी बातें। ये जो तजलील है, ये जो इंतकामी कार्रवाई है, हम इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और डिमांड करते हैं कि बुशरा बीबी की जान को ख़तरा है। ये जो बनी गाला का एक इम्प्रेशन दे के उनको वहाँ नज़रबंद किया गया है, बदतरीन उनके ऊपर उनको बदतरीन हालात में रखा गया है, उनका कोई मेडिकल चेकअप नहीं किया जा रहा, उनको खाने में पता नहीं क्या केमिकल मिला के दिया जा रहा है। इसको ख़त्म किया जाए फिलफौर। ये उनका राइट है बतौर पाकिस्तान की शहरी के कि उनको भी अडियाला जेल में शिफ्ट किया जाए। वो जेल जाने से डरने वाली खातून नहीं है, ईमान रखने वाली खातून है और चट्टान की तरह अपने शौहर के साथ खड़ी है। किसी के कहने से निकाह ख़त्म नहीं होता है। जाएं पढ़ लें निकाह की शिकें, जाए पढ़े इद्दत की शिकें और फिर उन जजेस को भी पढ़वाएं जो इस किस्म के बदतरीन फैसले देते हैं।